बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 41st लेक्चर ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, देखते ही देखते हम तकरीबन कोर्स के इख्तिताम तक पहुंच गए हैं। हमारे तकरीबन 4 लेक्चर्स और हैं आज के लेक्चर के बाद, और इंशाल्लाह हम अपने 45th लेक्चर के अंदर अपना सारा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमारे मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन को, और फिर हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर कंप्लेंट बिहेवियर को। इन दिस 1 आवर वी विल ट्राई कि हम कंज्यूमर कंप्लेंट बिहेवियर के टॉपिक को खत्म कर सकें, लेकिन अगर कुछ चीजें बच गई तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन को। स्टूडेंट्स, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन के अंदर जो सब टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 इज फंक्शंस ऑफ पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, नंबर 2 इज एडिक्वेसी ऑफ सैटिस्फैक्शन, नंबर 3 इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस प्रायर टू परचेज, नंबर 4 इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, एंड नंबर 5 इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस। तो आइए स्टूडेंट्स, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन को स्टडी करने से पहले ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन से हम क्या मतलब लेते हैं। कंज्यूमर इज अनसर्टेन ऑफ द विजडम ऑफ हिज डिसीजन। दिस इज वन ग्लेयरिंग फैक्ट एवरी टाइम वी गो परचेज समथिंग एंड वी कम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं और द वेरी मोमेंट हम उस प्रोडक्ट की प्राइस पे करते हैं एंड वी परचेज दैट प्रोडक्ट एंड वी ब्रिंग इट होम, दैट इज द वेरी मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदी है क्या ये सही प्रोडक्ट है, क्या ये सही परफॉर्मेंस देगी, क्या हमारी प्रोडक्ट खरीदने के पीछे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको ये मीट कर सकेगी अपनी परफॉर्मेंस के दौरान, क्या हमने इस प्रोडक्ट को खरीदने के दौरान जितनी पेन्स देखी हैं, मिसाल के तौर पर मार्केट आना, नेगोशिएट करना, बार्गेन करना, मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना और फिर फाइनली एक डिसीजन बनाना उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में, क्या वो सारी मेहनत कहीं रायगां तो नहीं चली जाएगी? जी हाँ, तकरीबन सब कंज्यूमर्स इस किस्म के स्ट्रेस में से गुजरते हैं। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कंज्यूमर इज अनसर्टेन ऑफ द विजडम ऑफ हिज डिसीजन। ही रीथिंक्स दिस डिसीजन in the post-purchase stage. Exactly after the purchase has taken place and consumer has purchased the product, उसके फौरन बाद post-purchase evaluation शुरू हो जाती है। Students, आइए ये देखते हैं कि post-purchase stage के क्या functions हैं। post-purchase stage क्या functions fulfill करती है जिनका marketeers को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो consumers के post-purchase evaluation pattern को किसी तरह से impact कर सकें और किसी तरह से अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक पॉजिटिव इवैल्यूएशन हासिल कर सके। उसके लिए मार्केटियर्स क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं और पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, आइए ये देखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, पोस्ट परचेज स्टेज के चंद बुनियादी फंक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, द पोस्ट परचेज स्टेज ब्रॉडन्स द कंज्यूमर्स सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड इन द मेमोरी। कंज्यूमर के माइंड के अंदर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी मेमोरी के अंदर परचेज उन एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करती है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के बारे में काफी अरसे से सोच रहे होते हैं। वो उसके साथ ही साथ डिफरेंट ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते चलें एडवर्टाइजमेंट की भी, जिसके जरिए से कंज्यूमर्स अपनी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं और इसके साथ ही साथ डिफरेंट सिग्निफिकेंट अदर्स जो उनकी सराउंडिंग्स में होते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर के माइंड में एक इमेज बिल्ड करती जाती है। दिस इमेज इज एग्जिस्टिंग इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर एंड देन फाइनली अ मोमेंट कम्स व्हेन कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट और वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। जब वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनकी मेमोरी में जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को टेस्ट करने का मौका मिलता है। सो इन अ वे द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पोस्ट परचेज स्टेज इज टू हेल्प द कंज्यूमर ब्रॉडन देयर एक्सपीरियंसेस दैट एग्जिस्ट इन देयर मेमोरी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पोस्ट परचेज स्टेज इज दैट इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन हाउ वेल as a consumer in selecting products from different stores and different retail stores also.
اس پوائنٹ کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کنزیومرز پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو وہ اپنی وزڈم کو چیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پوائنٹ نمبر 1 میں ڈسکس کیا کہ کنزیومرز جب بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں وہ ایک تھوڑے بہت سٹریس کے اندر جاتے ہیں کہ کیا انہوں نے وائز ڈیسیژن کیا, کیا یہ پروڈکٹ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کرے گی. تو جو دوسرا امپورٹنٹ فنکشن پوسٹ پرچیز اسٹیج کنزیومر کو پرووائڈ کرتی ہے, جو مارکیٹرز کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ کنزیومرز اپنی وزڈم کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر پروڈکٹ ان کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے فنکشن کرتی ہے تو کنزیومرز اپنے آپ کو وائز سمجھتے ہیں. ان کے لیے یہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک وائز ڈیسیژن بنایا. لیکن اگر پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی تو کنزیومرز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں دیٹ آئی ہیو بین فولڈ, یا پھر میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا. دس از اے ویری اسٹریسفل اسٹیج, اور اس قسم کی فیلنگس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنے اسی لیکچر کے اینڈ پہ ایک ٹاپک میں جس کا نام ہے کوگنیٹو ڈسوننس. کوگنیٹو ڈسوننس سے مطلب ہے کہ کنزیومر جب کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور اس کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر پاتی تو وہ جس قسم کے اسٹریس میں سے گزرتے ہیں اس کو کس طرح سے ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دا فائنل امپورٹنٹ فنکشن آف دا پوسٹ پرچیز ایویلویشن از دیٹ اٹ پرووائڈس فیڈ بیک that consumer receives from this stage and it helps make adjustments in future purchasing strategies. Consumers کو پروڈکٹ کے بارے میں فیڈ بیک ملتا ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس استعمال کے دوران وہ اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے ہیں اور یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ان کو پازیٹیو فیڈ بیک ملے پروڈکٹ کے استعمال کرنے کے دوران تو کنزیومرز کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو دوبارہ سے خریدنے کے لیے آئیں گے. لیکن اگر اس سٹیج پر نیگیٹو فیڈ بیک ملے جس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے تو کنزیومرز اس پروڈکٹ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر چند ایسے بیہیویئر پیٹرنس کے اندر انگیج ہوتے ہیں جو اس پروڈکٹ کے امیج کو بگاڑنے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے کنزیومرز کی سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ کنزیومر سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. سیٹسفیکشن از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا ایویلویشن اسٹیج. Satisfaction refers to the buyer's state of being adequately rewarded in buying situations for the sacrifices he has made. اگر غور کیا جائے تو کنزیومر جب کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو وہ کافی پین میں سے گزرتے ہیں, ان کو کافی ساری سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پر ان کو سب سے پہلے وقت نکالنا پڑتا ہے کہ وہ جائیں اس جگہ پر کسی ریٹیل سٹور پر اور جا کر اس پروڈکٹ کو خریدیں. لیکن یہ سٹوری اتنی سمپل نہیں ہے, اس کے اندر فائنینسز انوالو ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کنزیومر جب ایکسپینسو پروڈکٹس خریدتے ہیں تو وہ کافی عرصے سے اپنی فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں, اور اسی ٹائم کے دوران وہ اس پروڈکٹ کے اندر جتنی بھی آپشنز اویلیبل ہیں, جتنے بھی ڈفرینٹ برانڈز اویلیبل ہیں, ان کے بارے میں بھی انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارا انفارمیشن پروسیسنگ کا جو سلسلہ ہے یہ کنزیومرز کے لیے کافی پینفل ہوتا ہے کیونکہ ان کے سامنے کافی ساری آپشنز ہوتی ہیں اور ان آپشنز میں سے ان کو ڈیسیژن بنانا پڑتا ہے. اور ایونچولی کنزیومرز مارکیٹ میں جاتے ہیں, ریٹیل سٹور پر جاتے ہیں, وہاں پر بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان ساری چیزوں کی, ان ساری پروڈکٹس کی انفارمیشن کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو میک سینس کہ ان کو کون سی پروڈکٹ خریدنی چاہیے. سو کنزیومرز کے لیے سیٹسفیکشن ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بن جاتا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری سیکریفائسز کرنے کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا تھا, کیا وہ سیٹسفائڈ ہیں یا پھر ڈس سیٹسفائڈ ہیں. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں آپ کو بتاتا چلوں ایڈیکویسی آف سیٹسفیکشن کے بارے میں. ایڈیکویسی آف سیٹسفیکشن از اے ریزلٹ آف میچنگ ایکچوئل پوسٹ پرچیز اینڈ کنزمپشن ایکسپیرئنس with the expected reward from the brand in terms of its anticipated potential to satisfy the consumer's motive. Consumers کے ذہن میں ایک ایکسپیکٹیشن ہے پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں. اگر وہ ایکسپیکٹیشن اس پروڈکٹ کی پرفارمنس میٹ کر پائے تو کنزیومرز ایڈیکویٹلی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کیونکہ کنزیومرز جب بھی پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں ان کے ذہن میں اس پروڈکٹ کے کچھ پوٹینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان پوٹینشیل بینیفٹس کے بارے میں ان کو جتنی بھی پروموشن اور ایڈورٹائزمنٹ کی ایکٹیویٹی جاری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کنزیومرز کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے پروڈکٹس کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ کنزیومرز نے یہ ایکسپیکٹیشنز اس ایڈورٹائزمنٹ سے سیکھی ہوں یا پھر
کنزیومرز کو اس پروڈکٹ کے بارے میں ان کے دوستوں نے بتایا ہو یا رشتہ داروں نے بتایا ہو تو کنزیومرز کے ذہن میں چند ایکسپیکٹیشنز پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں ہوتی ہیں. اگر وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ کر جائیں تو دس از کالڈ ایڈیکویسی آف سیٹسفیکشن. However, satisfaction is also not a very simple phenomena. It is a kind of little bit complicated and sometimes very mysterious phenomena also. Why mysterious? You ask yourself, why do you like a certain person? Why do you like a certain kind of product? اور جتنے بھی جوابات آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے ان جوابات کو جب آپ اینالائز کریں گے تو فائنلی یہ پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پر شاید آپ یہ کہہ سکے I don't understand کہ میں اس پروڈکٹ کو کیوں اتنا زیادہ پسند کرتا ہوں. Chances are that sometimes we are having very sentimental association with different products, with different kinds of people, اور یہ ساری sentimental associations جو ہیں یہ ہمارے positive اور negative experiences کو furnish کرتی ہیں. So there was an expert in consumer behavior, his name is Hunt. Hunt defined satisfaction in such language. Satisfaction is a kind of stepping away from an experience and evaluating it. One could have a pleasurable experience that caused dissatisfaction because even though pleasurable, it wasn't pleasurable as it was supposed or expected to be. So, satisfaction or dissatisfaction is not an emotion, it is the evaluation of an emotion. So students, Hunt کی definition کے مطابق آپ نے دیکھا کہ satisfaction جو ہے دراصل is a kind of stepping away from an experience. مثال کے طور پر ہمارے ایکسپیرینسز ہمارے لیے ایکسائٹنگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایکسپیرینسز ہمارے لیے پینفل بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے لیے سیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور خوش بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے ایکسپیرینسز کو کانسٹنٹلی ایویلیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اپنے ایکسپیرینسز کے سینٹیمنٹل میننگ کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کچھ دیر کے لیے اس ایکسپیرینس سے باہر آتے ہیں اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم خوش ہیں, اداس ہیں, غصے میں ہیں یا فرسٹریٹڈ ہیں. اس ڈیفینیشن کو اگر ہم کنزیومر سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھنا شروع کریں اور کنزیومر بیہیویئر کے سیٹسفیکشن کے پرسپیکٹو میں دیکھنا شروع کریں تو ہنٹ کے کہنے کے مطابق بعض اوقات ہماری ایکسپیکٹیشنز پروڈکٹس کے پرفارمنس کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں. اس سلسلے میں ہم سیٹسفائی تو ہو جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر سیٹسفائیڈ رسپانس جو ہے وہ دراصل پازیٹیو رسپانس ہو. مثال کے طور پر اگر آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں اور یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرتی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہو جائیں. ہو سکتا ہے ان سرٹن سیناریوز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ہمیں سیٹسفائی تو کر رہی ہے لیکن اس طریقے سے سیٹسفائی کر نہیں پا رہی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے لیے ایک پکنک پلان کرتے ہیں اور آپ پکنک پر گئے ہیں, پکنک پر جانا اور وہاں پر ٹائم اسپینڈ کرنا از اے پلیزنٹ ایکسپیرئنس, لیکن بعض پکنکس بہت زیادہ پلیزنٹ ہوتی ہیں, بعض پکنکس کم پلیزنٹ ہوتی ہیں. سو پکنک پہ جانے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اگر وہ ایکسپیکٹیشنز آپ کا پکنک ٹرپ نہ میٹ کر پائے تو آپ سیٹسفائی تو ہوتے ہیں لیکن آپ اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ آپ اس سے زیادہ خوش ہو سکتے تھے, یا پھر آپ کے پاس میں کچھ پکنکس ایسی رہیں جن پر جا کر آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. تو پھر آ کر آپ عموماً اس طرح کے سینٹینسز بولتے ہیں یار آج کچھ زیادہ مزہ نہیں آیا. اور اگر پروڈکٹس کے تناظر میں دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ اتنی شاندار نہیں ہے جتنی دوسری پروڈکٹ تھی. یہ پروڈکٹ میرا کام تو کر دیتی ہے لیکن مجھے اس سے ذرا بہتر پرفارمنس چاہیے. سو جب ہم اپنے ایکسپیرینسز کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپیرینسز کو اس کے ایموشنل کانٹینٹ کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دوران ہم اس ایکسپیرینس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز کی کسی چیز کو پرچیز کرنے سے پہلے کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں. عموماً کنزیومرز کے پاس 3 طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ 3 طرح کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں. نمبر 1 از ریلیٹڈ ٹو دا نیچر اینڈ پرفارمنس آف پروڈکٹ اور سروس. The anticipated benefits to be derived directly from the item. سب سے پہلی بات بہت زیادہ واضح اور نیچرل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومرز کی سب سے پہلی ایکسپیکٹیشن تو اس پروڈکٹ کی نیچر کے بارے میں ہو سکتی ہے اور اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں ہو سکتی ہے. آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے استعمال کے دوران کہ یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کر پاتی ہے یا نہیں. لیکن
इसके साथ ही साथ कुछ और तरह की एक्सपेक्टेशंस भी कंज्यूमर्स रखते हैं. The second type of expectation is related to the cost and efforts to be expended before obtaining the direct product or service benefits. आप प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब जाते हैं या आप प्रोडक्ट को खरीदने के सारे प्रोसेस के अंदर इंगेज होते हैं और सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं, तो ये प्रोसेस पेनफुल होता है और इसकी परचेज के दौरान आपको मुख्तलिफ एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं. समटाइम्स दोस एफर्ट्स आर वेरी हार्ड एंड वेरी एक्सटेंडेड, और इसके साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट की प्राइस भी पे करनी पड़ती है. सो आप प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को कॉस्ट और एफर्ट्स के तनाजुर में भी देखने की कोशिश करते हैं. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज social benefits or costs accruing to the consumers as a result of purchase, the anticipated impact of the purchase on significant others. जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं तो आप अमूमन उसको अपने दोस्तों को या घर वालों को दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदी है. अमूमन घर वाले या आपके दोस्त आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीडबैक देते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट से एक पेन खरीद कर लाए हैं, maybe you would like to show it to your father or your mother or your brother or your sister, and your father might say something about the pen. Suppose your father says that this is a beautiful pen and it writes very well. अगर आपके वालिद साहब उस पेन के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? दिस इज वेरी नेचुरल कि आप खुश महसूस करेंगे, आप इनकरेज फील करेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप मार्केट से सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद कर लाते हैं और जब आप उसको घर पे लाते हैं एंड योर अंकल हैपन्स टू बी देयर एंड ही जस्ट हैज अ लुक ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड ही सेज how much money did you purchase it, and you quote the price in which you purchased that particular electronic equipment, and he says, well, this is not that expensive, it should be very cheap, और मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल में इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है. सो जब आपके पास इस तरह के रिमार्क्स आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? चांसेस आर कि उसी वक्त वो प्रोडक्ट शायद आपके दिल से उतर जाए, और जब आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपके जहन में क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन बन गया है, तो आप चांसेस ये हो सकते हैं कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में हमेशा बुरी चीजें ही देखें. सो जब हम प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस को हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करते हैं. ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके सिग्निफिकेंट अदर्स उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और वो उन ख्यालात को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. अगर तो वो पॉजिटिव ख्यालात रखते हैं तो कंज्यूमर्स का उस प्रोडक्ट के बारे में इंप्रेशन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर इंप्रेशन पॉजिटिव हो तो चांसेस ये होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने के लिए जरूर चाहेंगे. लेकिन अगर ये इंप्रेशंस नेगेटिव हों तो चांसेस ये होते हैं कि कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के बारे में एक बुरा इंप्रेशन बना सकते हैं. लेकिन ये बात जरूरी नहीं है. अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं होती. मिसाल के तौर पर आजकल की नौजवान जनरेशन जो है, उनके जो कपड़े पहनने के स्टाइल हैं, जो कपड़ों के स्टाइल हैं और उनके डिजाइन हैं, शायद पुरानी जनरेशन के लोगों को नौजवान नस्ल के जो कपड़ों के स्टाइल हैं वो इतने ज्यादा पसंद ना हो. इस सूरत में अगर वालिद साहब ये कहते हैं कि ये किस किस्म की जीन्स है, ये किस किस्म के जूते हैं, तो शायद आपके लिए इतना मैटर ना करे. लेकिन अगर आपका दोस्त आपके उन कपड़ों को पसंद ना करे तो हो सकता है कि आप भी उन कपड़ों के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें. सो सिग्निफिकेंट अदर्स का इंप्रेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत अहम किरदार अदा करता है कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन में. स्टूडेंट्स, आइए ये देखते हैं कि सेटिस्फैक्शन को क्या चीजें डिटरमिन करती हैं. A growing body of research suggests that there are several determinants which appear to influence satisfaction. काफी सारे फैक्टर्स हैं जो सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. इन फैक्टर्स को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स की परसेप्शन को. उनकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स की परसेप्शन प्रोडक्ट्स के बारे में बना रहे होते हैं, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. और फाइनली कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. जब हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, पर्सनैलिटी वेरिएबल्स की बात करते हैं और एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो इस एरिया के अंदर काफी सारी रिसर्च हो चुकी है. टॉपिक की डिटेल में लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको चंद बुनियादी बातें इस सिलसिले में जरूर बताना चाहूंगा. मिसाल के तौर पर men tend to be more satisfied than women.
عموماً یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ ریسرچز میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ کریٹیکل ہوتی ہیں جب وہ پروڈکٹس کو ایویلیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ عموماً جلدی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. Another important point is the more confidence one has in purchase decision making and more competence in a given product area, the greater one's satisfaction tends to be. مثال کے طور پر اگر آپ نے کمپیوٹر خریدنا ہے تو آپ کو کمپیوٹرز کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے. آپ کو کیونکہ کمپیوٹرز کے بارے میں بہت انفارمیشن ہے، اس لیے آپ کو ان کے کمپیوٹرز کے جو اسٹیبلشڈ برانڈس ہیں ان کے بارے میں بھی پتا ہے. آپ نے اس سے پہلے کمپیوٹر استعمال بھی کیا ہے، سو آپ کو کمپیوٹر کی پرفارمنس کے بارے میں بھی پتا ہے. اس صورتحال میں جب آپ کمپیوٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بیسٹ پروڈکٹ خریدیں گے، اور جب آپ اس پروڈکٹ کو خرید کر گھر لے کے آئیں گے تو آپ اس کا بہترین استعمال بھی کر سکیں گے. لیکن ایک صاحب جن کو کمپیوٹرز کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا اور وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ان کو اگر کمپیوٹر خریدنا پڑے اور وہ کمپیوٹر خرید کر جب گھر لاتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ذرا سی بھی میل فنکشننگ آئے تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ شاید میں نے صحیح کمپیوٹر نہیں خریدا، شاید میں نے صحیح برانڈ کا کمپیوٹر نہیں خریدا. سو کیونکہ ان کا اس پروڈکٹ ایریا کے اندر اتنا کانفیڈینس یا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس لیے ان کے ڈس سیٹسفائی ہونے کے چانسز ضرور ہیں. عموماً کمپیوٹرز کی مارکیٹ میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ older people bring their computers back to the shopkeepers and they say that this computer is not performing this function. I think there is something wrong with that. And the shopkeeper finds out that the gentleman was not being able to use that function properly. یہاں پر شاپ کیپرز اور ریٹیلرز عموماً اپنے کسٹمرز کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان فیچرز کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کے بارے میں. لیکن دا باٹم لائن از کہ اگر کوئی کنزیومر کسی ایک خاص ایریا کے اندر زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور ان کو اس ایریا کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہے تو وہ زیادہ سیٹسفائی ہوں گے. Similarly, older consumers tend to have lower expectations and higher level of satisfaction. ریسرچز میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑی عمر کے کنزیومرز ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹس کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں، اور کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں اس لیے ان کا سیٹسفیکشن لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ٹینڈس ٹو بی ایسوسیٹڈ ود لوور سیٹسفیکشن. دراصل higher education gives people a critical point of view. People can analyze different things, and when people are analyzing different things, that means they can measure the pros and cons of different products. اور بعض اوقات اس انالیسس کے اندر ان کو اس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ ایسے پوائنٹس ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے. لیکن جو لوگ اتنے کریٹیکل نہ ہوں، جن کے پاس اتنی انالیٹیکل تھنکنگ نہ ہو، ان کے لیے ان پوائنٹس کو پروڈکٹ کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا. سو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پروڈکٹس کے بارے میں ان کی پرسیپشن بھی ذرا زیادہ کریٹیکل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس دیر از آلسو گریٹر سیٹسفیکشن وین ریلیونٹ ادرس آر پرسیو ٹو بی مور سیٹسفائڈ. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جب آپ کے دوست، احباب، بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار آپ کی اس پرچیز سے خوش ہیں، وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ بہتر امپریشن آپ کو دیتے ہیں، تو آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ سیٹسفائڈ ہوں گے. Another most important point, students, is higher levels of product satisfaction are also indicated by persons who are more satisfied with their lives as a whole, and by persons who are more satisfied with consumer domain, that is marketplace, consumerism and business firms. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی نیچرل لائف میں زیادہ سیٹسفائڈ ہیں، وہ عموماً ایسی پروڈکٹس بھی پرچیز کرتے ہیں اور ان کا نیچرل رسپانس پروڈکٹس کی پرفارمنس کے بارے میں سیٹسفیکشن کا ہوتا ہے. لیکن جب لوگ اپنی لائف کے اندر زیادہ سیٹسفائڈ نہ ہوں، اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ the people who are not very satisfied in their general and usual life, they learn certain critical angles through which they monitor everything, and the people who are generally satisfied in their lives, they have learned to appreciate the things in such a way that those appreciations bring satisfaction back towards them. اور آج کل کی دنیا میں کیونکہ مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم ایڈورٹائزمنٹس بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے پاس پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن بہت زیادہ آتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اتنی ساری انفارمیشن کو ہم پسند کریں. ہو سکتا ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے
وہ ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں یا پروموشنل اسٹریٹجیز اور اسکیمس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن رکھتی ہو اور زیادہ انٹرسٹ بھی رکھتے ہو. لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ پیپل فرام دا اولڈر جنریشن they eventually get tired of so much advertisements going on, so much consumerism going on all around them, and they find themselves kind of confused. So with such people who don't like the concept of firms, the marketplaces and businesses, there are also people who would not like to go to the marketplace, because going to the marketplace in an area where there is a lot of rush, there's a lot of crowd, big crowd, a lot of people, they kind of feel confused in such places and they would not like to go on such places. اس قسم کے خواتین و حضرات جب پروڈکٹس خریدتے ہیں تو وہ آسانی سے پروڈکٹس کے بارے میں ڈسسیٹسفائی بھی ہو سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن اور پرفارمنس کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے. The interaction between expectations and actual product performance produces either satisfaction or dissatisfaction. This is very natural and this is very obvious. پروڈکٹ کی پرفارمنس اور کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن، جب بھی یہ دونوں چیزیں انٹریکٹ کریں گی آپس میں، کنزیومرز یا تو سیٹسفائی ہوں گے یا پھر ڈسسیٹسفائڈ ہوں گے. یا تو یہ صورتحال ہوگی کہ اس پروڈکٹ کی پرفارمنس نے کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کر لیا، اس سلسلے میں کنزیومر سیٹسفائی ہو جائیں گے. لیکن دوسرے سلسلے میں جس میں پروڈکٹ کی پرفارمنس کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں رہی، کنزیومرز ڈسسیٹسفائی ہو جائیں گے. سو دس از اے ویری سمپل فارمولا. There, however, does not appear merely to be a direct relationship between the level of expectation and level of satisfaction. Instead, a modifying variable is more important here. Expectation اور performance کے درمیان میں جو relationship ہے وہ ہمیشہ اتنا زیادہ direct relationship نہیں ہوتا. بعض اوقات consumers satisfy ہو کے بھی اس product کو دوبارہ سے نہیں خریدتے، اور بعض اوقات consumers dissatisfy ہو کر بھی کسی ایک product کو دوبارہ سے خرید سکتے ہیں. So what is the determining variable over here? What is it that determines consumers' satisfaction level? یہاں پر ریسرچ کے دوران یہ پتا چلا کہ there is another variable that is more important. When a consumer does not get what is expected, the situation can be described as dissatisfaction. This is very easy and very obvious to understand. Consumers کے دماغ میں ایک ایکسپیکٹیشن ہے، جب وہ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں اور پروڈکٹ کی پرفارمنس اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی تو کنزیومرز ڈسسیٹسفائی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک دوسری صورتحال بھی ہوتی ہے جس میں کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کر پاتی پروڈکٹ کی پرفارمنس. یہ وہ صورتحال ہے جس میں پروڈکٹ کی پرفارمنس کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے, which means that there is a discrepancy between the consumer's expectation and the performance of the product. اس کو ہم آسانی سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہ ہونے کے دو تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک پازیٹیو پرسپیکٹو ہو سکتا ہے جس میں پروڈکٹ کی پرفارمنس کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشن کو ایکسیڈ کر جاتی ہے, اور ایک نیگیٹو پرسپیکٹو ہو سکتا ہے جس میں پروڈکٹ کی پرفارمنس کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی. So there is a discrepancy between consumers' expectations and the performance of the product. Positive disconfirmation occurs when what is perceived is better than what is expected, and negative disconfirmation occurs when things turn out worse than expected. So جب بھی ڈسکنفرمیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ کنزیومرز ڈسسیٹسفائڈ ہی ہوں گے, کیونکہ پازیٹیو ڈسکنفرمیشن بھی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں کنزیومرز بہت زیادہ ڈیلائٹڈ ہوتے ہیں. اور آج کل عموماً پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز کے مارکیٹنگ سلوگنس ہوتے ہیں ٹو ہیو ڈیلائٹڈ کنزیومرز. ڈیلائٹڈ کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس از بیسڈ اپون پازیٹیو ڈسکنفرمیشن, کیونکہ ضروری نہیں کہ کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشن سے میٹ کر جائیں تو وہ سیٹسفائڈ ہوں. کنزیومرز کی جب ایکسپیکٹیشنز میٹ کر جاتی ہیں, دس از اے ویری نارمل تھنگ, بیکاز کنزیومرز اسپینڈ منی, دے انویسٹ دیئر ایفرٹس ٹو پرچیز دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ, اور اگر وہ پروڈکٹ صرف ان کو سیٹسفائی کرتی ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرتی ہے, تو کنزیومرز کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ پروڈکٹ کنزیومرز کو بہت زیادہ سیٹسفائی کرتی ہے, وچ مینس کہ اس کی پرفارمنس کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے, تو یہ پازیٹیو ڈسکنفرمیشن ہوگی. اسٹوڈینٹس آئیے اپنے لیکچر کے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, which is consumer complaint behavior. Consumer complaint behavior کے اندر جو سب ٹاپکس ہم نے انکلوڈ کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں.
Number one is consumer complaint behavior. Of course, we will try to understand it. What happens when consumers experience dissatisfaction? Models of consumers complaining behavior, post-purchase dissonance, dissonance theory, conditions leading to dissonance, dissonance reduction, and finally we will discuss the marketing implications of all of the phenomena that we will be studying in this part of the lecture. So آئیے دیکھتے ہیں what happens when consumers experience dissatisfaction. Students, consumers جب dissatisfaction experience کرتے ہیں which means کہ ان کی expectations جو پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں، پروڈکٹ کی ایکچوئل پرفارمنس ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر پائی تو کنزیومرز عموماً نیگیٹو پرسیپشنز بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر 3 طرح کے بیہیویئرل پیٹرنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 از کنزیومرز میں ایگزیبٹ انفیوریبل ورڈ آف ماؤتھ کمیونیکیشن. مثال کے طور پر کنزیومر جب ڈسسیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں. وہ لوگوں کو اپنے بیڈ ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتے ہیں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ کنزیومرز اگر پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہوں تو وہ 2 لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اگر کنزیومرز کسی پروڈکٹ سے ڈسسیٹسفائڈ ہوتے ہیں تو وہ 4 لوگوں کو بتائیں گے. Usually customers tell twice as many people about bad experiences as good ones, and such behavior can severely damage the company's image. The third most important thing is that consumers may not repurchase the brand. Consumers جب ڈسسیٹسفائی ہو جائیں گے تو وہ نیچرلی اس برانڈ کو پرچیز نہیں کریں گے کیونکہ ان کا اس برانڈ پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے، اور اس اعتماد کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ نیکسٹ ٹائم اس پروڈکٹ کو خریدیں اور اسی طرح کے بیڈ ایکسپیرینس میں سے گزریں. اسٹوڈینٹس، کنزیومرز کی کمپلینٹ کے بارے میں بھی کچھ جنرلائزیشنز ہیں. نیچرلی جب کنزیومرز ڈسسیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک کمپلیننگ ایٹیچیوڈ بنتا ہے، لیکن جب وہ کمپلیننگ ایٹیچیوڈ کے اندر جاتے ہیں تو کیا کیا ایریاز ہیں جو مارکیٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. Several generalizations exist from research on consumer complaining. Number 1 is complainers tend to be of more upscale socioeconomic groups than non-complainers. سال ہر سال کی ریسرچز کے بعد کنزیومر سائیکالوجسٹ اور کنزیومر بیہیویئر اسپیشلسٹ نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ عموماً جو لوگ ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں وہ اپ اسکیل سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. دراصل اس کی وجوہات بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ جو کنزیومر بیہیویئرس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ہو آر کمنگ فرام دا اپ اسکیل سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ دے ہیو بیٹر بائنگ کیپیسٹی، اور جب ان کے پاس بیٹر بائنگ کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہ بہتر کوالٹی کے لیے بہتر پرائس بھی پے کر سکتے ہیں، اور بہتر پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے بعد ان کا پروڈکٹس کے بارے میں ایک بہت کریٹیکل اپریسیشن کا جو صلاحیت ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. دے ناٹ اونلی اپریشیٹ پروڈکٹس بٹ دے آلسو understand the product in a way that if they are not satisfied, then they would come up with the negative comments about the products also. So they are the ones who could be dissatisfied with the products. So researchers have found out that complainers tend to be of more upscale socioeconomic groups than the non-complainers. The second generalization that has come up through the research is something like this. The severity of dissatisfaction or problem is positively related to complaint behavior. اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ سویئر پرابلم یا جتنی زیادہ سویئر ڈسسیٹسفیکشن ہوگی اتنا ہی زیادہ سویئر اور نیگیٹو کمپلیننگ بیہیویئر ہوگا. آپ عموماً پروڈکٹس خریدتے ہوں گے اور بعض اوقات آپ کے ایکسپیرینسز بہت زیادہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک پروڈکٹ خرید کے لائے اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو یو فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ پروڈکٹ بالکل اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے میں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں سوچا تھا، اور اس پروڈکٹ کی پرفارمنس تو نہایت خراب ہے. اسٹوڈینٹس، جب آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں تو آپ عموماً کیا کرتے ہیں؟ آپ عموماً اس قسم کے بیہیویئر کے اندر انگیج ہوتے ہیں جس میں آپ کمپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے دوستوں کو یا رشتے داروں کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے. پھر اگر آپ کی ڈسسیٹسفیکشن بہت زیادہ ہے تو یہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ واپس اس ریٹیلر کے پاس جائیں اور وہ پروڈکٹ اس کو واپس کرنے کی کوشش کریں. اگر وہاں پر آپ کے ایکسپیرینسز پھر سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو آپ پھر یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے پاس اس پروڈکٹ کو بھیجیں اور اپنی شکایات درج کروائیں اور اپنی فرسٹریشن کا اظہار کریں. سو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پرابلم کی سیویرٹی بہت زیادہ ہو یا ڈسسیٹسفیکشن لیول بہت زیادہ ہائی ہو تو کمپلیننگ بیہیویئر کے اندر بھی اسی حساب سے انٹینسٹی زیادہ آ جاتی ہے.
The third most important point in this reference is that complaining is more likely when there is more positive perception of retailer responsiveness to customer complaints. Now this is a very, very sensitive point. We are always trying to teach the retailers that you need to be extremely service oriented, you need to be extremely customer centric. However, sometimes it has been seen that the retailers who are extremely customer centric, who would always be listening to the problem of the consumers, उनके पास कुछ complaints भी ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह कुछ इस तरह से होती है कि consumers उस retailer पर trust करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि उनका relationship थोड़ा सा close होता है, this is not like ordinary consumer retailer relationship, but this is more like the relationship between two friends. So consumers are it's very easy for the consumers to come back to the retailer and start complaining about the performance of the product. However, in these times, बाज़ औक़ात consumers सिर्फ अपने impressions retailers को बता रहे होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि जब consumers अपने negative impressions retailers को बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो इतने dissatisfied ना हो जितना वो express कर रहे हैं. Sometimes we just have a need to express our views. And while we are expressing our views, sometimes we are driven by the need to exaggerate our views. So this is one of those cases. Students, यहाँ पर हम एक consumer complaining behavior के बारे में एक छोटे से simple और आसान मॉडल को देखते हैं कि consumer complaining behavior को किस तरह से understand किया जा सकता है. इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड पर. स्टूडेंट्स, आप स्लाइड पर देख रहे होंगे कि जब कंज्यूमर्स डिससैटिस्फाई होते हैं तो वो उनके 3 तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकते हैं. नंबर 1 इज वॉइस देयर रिस्पॉन्सेस. दे मे सीक redress फ्रॉम सेलर. दे मे गो बैक टू द सेलर एंड दे मे सीक redress फ्रॉम हिम. द सेकेंड ऑप्शन इज प्राइवेट रिस्पॉन्सेस, जिसका मतलब ये है कि वो सेलर के पास वापस तो नहीं जाते, लेकिन वो नेगेटिव परसेप्शन उस प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और जिन लोगों के साथ मिलते हैं उनको उस प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं. एंड द थर्ड possible behavior is third party responses, which means that they may go to a newspaper or they may take legal action against that particular product manufacturing company. Students, आइए इन possible responses को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं. Consumers sometimes may not complain to seller but a third party, such as newspapers or legal system. बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि कंज्यूमर्स के अंदर ये होप बिल्कुल नहीं होती कि वो सेलर के पास जाकर उस प्रॉब्लम को फिक्स अप करवा सकते हैं, या फिर अगर सेलर उनकी उस प्रोडक्ट को चेंज भी कर दे तो वो फिर भी कंज्यूमर्स को यकीन होता है कि हम इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे. ये दरअसल कंज्यूमर की डिससेटिस्फैक्शन की एक बहुत बड़ी स्टेज होती है जहां पर कंज्यूमर्स ये समझना शुरू कर देते हैं that they have been fooled or they have been frauded with. In such scenarios, consumers would like to go to a third party. और third parties अमूमन newspapers होते हैं, या फिर third parties के अंदर वो lawyers के पास जा सकते हैं और वो engage हो सकते हैं legal actions के अंदर. Consumers may also engage in private consumer complaining behaviors, such as telling friends and relatives about their bad experience and changing their patronage. Like we discussed in the slide, consumers थर्ड पार्टी के पास जाने की बजाय सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में जो नेगेटिव परसेप्शंस उनके ज़हन में बनती हैं, वो नेगेटिव परसेप्शंस का प्रचार करना शुरू कर देते हैं. वो ना सिर्फ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बल्कि अपने कॉलीग्स को भी बताते हैं. और अमूमन जब वो देखते हैं कि कोई कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि वो रिटेल स्टोर पर भी उन कंज्यूमर्स को बताना शुरू कर देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट मत खरीदिए क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है. नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि हम वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. Another possibility is that the consumers may complain their voices to manufacturer or retailer involved, or even take no action if they are loyal to the seller and believe that complaining is pointless. बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि consumers seller के पास चले जाते हैं या manufacturer के पास चले जाते हैं. In such cases, consumers usually point out the mistakes or the faults with that particular product. In such cases, जो वाइज रिटेलर्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कंज्यूमर्स के नुकसान को पूरा किया जाए, या फिर प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाए, या फिर उनको ये ऑप्शन दी जाए कि वो इस प्रोडक्ट की बजाय किसी दूसरे ब्रांड को खरीद सकते हैं, एंड दे वोंट हैव टू पे फॉर दैट. लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि कंज्यूमर्स किसी ब्रांड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और जब वो किसी ब्रांड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं
تو بعض اوقات اگر ان کے بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہو جائیں تو وہ ان بیڈ ایکسپیرینسز کو فرگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر وہ سیلر کے پاس جاتے ہی نہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ سیلر کے پاس جانا شاید پوائنٹ لیس ہے، بیکاز اٹ وڈ ریکوائر further efforts to go to the seller, engage in negotiation, and then get down to a certain bargain, which is a pointless exercise for these kinds of consumers. Students, یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا پوسٹ پرچیز ڈیسوننس کے بارے میں. ہم نے ابھی کنزیومر کمپلینٹ بیہیویئر کے بارے میں پڑھا، اب ہم پوسٹ پرچیز ڈیسوننس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوسٹ پرچیز ڈیسوننس کیا ہے. جب ہم پوسٹ پرچیز ڈیسوننس پڑھیں گے تو اس کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو اس پارٹ آف دا لیکچر کے اسٹارٹ میں بتایا کہ اس کے اندر ہم 8 ڈفرینٹ کانسیپٹس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. دیز کانسیپٹس آر سم تھنگ لائک دس. نمبر 1 از واٹ از پوسٹ پرچیز ڈیسوننس. یہاں پر ہم ڈیسوننس تھیوری کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جو لیڈ کرتی ہیں کنزیومرز کو ڈیسوننس کی طرف. اینڈ فائنلی وی ول ڈسکس ڈیسوننس ریڈکشن ایز ویل ایز دا مارکیٹنگ امپلیکیشنز. اسٹوڈینٹس، واٹ از پوسٹ پرچیز ڈیسوننس؟ اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ خریدنے کے لیے چاہتے ہیں، اینڈ دا مومنٹ وی پے دا پرائز آف دا پروڈکٹ ہمارے اندر کچھ اسٹریس آ جاتا ہے. ہم نے لیکچر کے شروع میں اس انگزائٹی کی بات کی، کیونکہ جب بھی کنزیومرز کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد اس کی پرائس پے کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک پوسٹ پرچیز انگزائٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. This anxiety pertains to the fact that consumers start thinking, have they made a wise decision? کیا انہوں نے جتنی ایفرٹس کی اس پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے، جتنی سیکریفائسز تھیں، کیا پروڈکٹ کی ایکسپیکٹیشنز اس کو میٹ کر پائیں گی؟ اس صورتحال کے اندر کنزیومرز کے اندر دوسری قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ شاید یہ پروڈکٹ ان کی پرفارمنس کو میٹ نہیں کر پائے گی. کنزیومرز جب اس طرح کے خیالات کے اندر جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر کچھ فیچرز ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہوتے. یہاں پر کنزیومرز کو یہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو دوسری پروڈکٹ آپشنز تھی شاید ان کو خریدنا زیادہ وائز تھا. اس قسم کے اسٹریس کو اسٹوڈنٹس کہا جاتا ہے پوسٹ پرچیز ڈیسوننس. آئیے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوسٹ پرچیز ڈیسوننس کیا ہے. Consumers may become dissonant, which means inharmonious over a purchase decision as a result of discrepancy between consumers' decisions and the consumer's prior evaluations. Students, آئیے چلتے ہیں dissonance theory کی طرف. Dissonance theory کی جب ہم بات کرتے ہیں تو let me tell you, dissonance theory was derived from 2 basic principles. These principles are like this. Number 1 is dissonance is uncomfortable and drive a person to reduce it. Dissonance, of course, is a stressful situation. It causes anxiety and stress on the mind of the consumer. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم اسٹریس یا انگزائٹی کے اندر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹریس اور انگزائٹی کو کسی طرح سے ریڈیوس کیا جائے. جیسا کہ ہم نے فرائیڈین تھیوری کے اندر بھی یہ بات پڑھی کہ ہم عموماً as human beings we strive to have more pleasurable experiences and we strive to forget the painful experiences. بالکل اسی طرح سے جب ہم اسٹریس کے اندر جاتے ہیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد یا ہمارے ریسپانسز کسی طرح سے انہارمونیس ہو جاتے ہیں تو ہم اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کسی طرح سے ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The second important point of the dissonance theory is individuals experiencing dissonance will avoid situations that produce more dissonance. جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجولس جو ڈسوننس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، جو اس پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو اسٹریس اور انگزائٹی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی سچویشنز کو جو اس ڈسوننس کو انکریز کریں. But there are certain intricacies emerging out of the theory of dissonance. آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہوتے ہیں، وہ کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ڈسوننس کی طرف لے کر جاتی ہیں ایک کنزیومر کو. Students, dissonance is likely to occur under some conditions. For example, when minimum threshold of dissonance is passed, consumers may tolerate a certain level of inconsistency in their lives until the point is reached. مثال کے طور پر dissonance ہو گئی، consumers stress اور anxiety کے اندر چلے گئے، but when the minimum threshold of dissonance is passed, consumers may tolerate a certain level of inconsistency in their lives. مثال کے طور پر اگر آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ نے وہ گاڑی خرید لی،
گاڑی خریدنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کی سوچیں آنا شروع ہو گئیں کہ شاید مجھے کسی دوسرے برانڈ کی کار خریدنی چاہیے تھی، اور اسی تناظر میں جب آپ سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں مختلف گاڑیوں کے فیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس گاڑی کی پرائس اس گاڑی سے ذرا کم ہو، شاید وہ مجھے پیٹرول میں مائلیج زیادہ دیتی ہو. So you start having a comparison with other product options that were available to you. Now this is causing dissonance to you. لیکن ایک سرٹن لیول تک تو آپ اس سٹریس کو فیس کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ اس سٹریس کو فیس کرنا نہیں چاہیں گے. So the point is that minimum threshold of dissonance is passed. Consumers may tolerate a certain level of inconsistency in their lives until the point is reached. The next point is the action is irrevocable. Consumers may not reverse a decision when they have purchased a car. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرز کسی ایک پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور وہ ڈیسیجن اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا میجر ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اس صورت میں کنزیومرز زیادہ سٹریس اور زیادہ انگزائٹی فیس کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے سلائڈ میں آپ کو بتایا کہ کنزیومرز اگر کسی گاڑی کو خریدتے ہیں تو گاڑی کو خریدنے کا پروسیس کافی لمبا چوڑا ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر. اور جب آپ ایک دفعہ گاڑی خرید لیتے ہیں اور اگر آپ ڈسسیٹسفائی ہیں اس گاڑی سے تو آپ اس گاڑی کو واپس کر کے اپنے مکمل پیسے واپس حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر کنزیومرز کے اندر نیچرلی ڈیسوننس آنا شروع ہو جاتی ہے. The next important point is unselected alternatives have desirable features. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی اگزامپل کے اندر بتایا کہ جب آپ ایک گاڑی خرید کر لاتے ہیں اور آپ کے اندر اس قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید دوسری گاڑی کے اندر وہ فیچرز زیادہ امپورٹنٹ تھے، شاید دوسری گاڑی اس سے زیادہ بہتر ہوتی، تو بالکل اسی پوائنٹ کو اس طرح سے بولا گیا unselected alternatives have desirable features. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو آلٹرنیٹیوز ہم نے مس کر دیے تھے، جو دوسری گاڑیاں ہم خرید سکتے تھے، شاید ان میں وہ فیچرز تھے جو ہم ڈیزائر کر رہے ہیں. اسٹوڈینٹس، ڈیزوننس اس صورتحال میں بھی زیادہ ہوتی ہے when there are several desirable alternatives. مثال کے طور پر اگر آپ کسی الیکٹرانک اکوپمنٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں، ہو سکتا ہے بعض اوقات الیکٹرانک اکوپمنٹ کی صرف ایک یا دو قسمیں ہوتی ہیں اور اس میں سے سلیکشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس صرف دو آپشنس ہیں، اور اس صورتحال میں آپ آرام سے پروڈکٹ کو چوز کر سکتے ہیں اور اس کو لے کے آ سکتے ہیں. اور چانسز یہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے سلیکشن ہی دو چیزوں میں سے کی اور آپ کو فیچرز کو کمپیئر کرنا بہت آسان تھا، چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے شاید وہ پروڈکٹ خریدی ہو جو آپ کو سیٹسفائی کر سکے. لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہمیں بے شمار چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے لیے کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں، تو آپ کو مارکیٹ میں بے شمار ڈیزائن کے کپڑے ملتے ہیں. اینڈ دیر کمز اے پوائنٹ یو اسٹارٹ گیٹنگ اے لٹل کنفیوزڈ کہ مجھے کون سے ڈیزائن کے کپڑے خریدنے ہیں، مجھے کس اسٹائل کے کپڑے خریدنے ہیں، بیکاز دیر از سو مچ اسٹف کمنگ ڈاؤن یور وے دیٹ یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈیسائڈ. اس صورتحال میں جب بہت زیادہ آپشنز آپ کے سامنے ہوں اور اس میں سے کنزیومرز کچھ آپشنز کو سلیکٹ کر لیں، اس صورتحال میں ڈیزوننس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کنزیومرز جب بھی اس پروڈکٹ کو خرید کر لے کے آتے ہیں اور اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو ڈفرینٹ ادر آپشنز انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کے اندر جب ہوتے ہیں تو ہمیں اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہم گھر میں اس پروڈکٹ کو لے کر آتے ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کے بارے میں سرٹنلی بہت ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس صورتحال میں ڈیزوننس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. The next important point is that the buyer is committed to his decision because it has psychological significance. بعض اوقات بائرس کے لیے جو پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ سائیکولوجیکل سگنیفیکینس ہوتا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹے کمیٹڈ ود دیئر ڈیسیژن. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی پروڈکٹ خرید کر لے کے آتے ہیں تو اس کا آپ کے لیے سائیکولوجیکل سگنیفیکینس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کی اونرشپ اس پروڈکٹ کے امیج کی اونرشپ لیتے ہیں اینڈ یو وانٹ آلویز ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز اے وائس پرسن who finally made the decision to purchase this particular product. However, in certain scenarios, آپ ایک پروڈکٹ خرید کر گھر لے کے آتے ہیں and you find out that everybody is making fun of you. People are saying that what kind of product have you purchased? This is no good. In that scenario, the dissonance becomes more and it becomes kind of very painful. So, every purchase that the consumers are making has certain psychological significance as well. اور اگر psychological significance بہت زیادہ ہو تو dissonance بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. The next important point is that the dissonance occurs more in situations where there is no pressure applied to the consumer to make the decision.
بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ ایڈوائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, آپ کے دوست, اور آپ ان سب کی ایڈوائز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ یو ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف آل آف دوز ایڈوائزز. اس صورتحال میں کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری سورسز سے ڈائریکشن آ رہی ہے کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں, سو آپ جب اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں, جب آپ اس گاڑی کو خرید لیتے ہیں, یو فائنڈ آؤٹ کہ کیونکہ آپ نے یہ گاڑی لوگوں کے مشورے کے مطابق خریدی تھی, اس لیے اگر اس گاڑی کے اندر کوئی فیچرز مسنگ ہیں تو آپ ذمہ داری کے اندر ان لوگوں کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر ناٹ دی اونلی پرسن ہو از ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی, because you can spread this responsibility over all of those people who have advised you to purchase that particular car. لیکن بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم صرف خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں. When nobody is advising us, nobody is suggesting us anything. اس صورتحال کے اندر ہمارے پر اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے کوئی پریشر اپلائی نہیں کیا جاتا. Nobody is advising us. Since no one is advising us anything, then we are wholly solely responsible for that particular decision. اور اس صورتحال میں جب ڈیزننس ہوتی ہے تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں میرا ڈیسیجن تھا اور میں صحیح ڈیسیجن نہیں بنا سکا, میں نے ایک وائز ڈیسیجن نہیں بنایا اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے, سو آئی ایم اے فول. سو دس کائنڈ آف نیگیٹو تھنکنگ اسٹارٹس کمنگ انٹو دا مائنڈس آف دا پیپل. سو دا امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ ڈیزننس اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب لوگوں کے اوپر پریشر زیادہ نہیں ہوتا کسی ایک خاص آپشن کو چوز کرنے کے بارے میں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈیزننس ریڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کنزیومرز جب ڈیزننس کے اندر جاتے ہیں تو وہ کیا اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں جس سے ڈیزننس ریڈکشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس ہم مارکیٹنگ امپلیکیشنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈیزننس سے جو لیسنس سیکھے جا سکتے ہیں, مارکیٹرز ان کو کس طرح سے مارکیٹ میں اپلائی کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.